नाज़रीन, आज के शो में आपको मिलवाएंगे पाकिस्तान की ऐसी बेटी से जिसने मर्दों की हाकमियत के इस मुआशरे में भी ओपन चैलेंज दे दिया है। बात करेंगे बच्चों में वीडियो गेम्स के बढ़ते रुझान की भी। लड़कियां लाखों रुपए खर्च करके डॉक्टर बनकर घर क्यों बैठ जाती हैं, इस पर भी बात होगी। और आपको मिलवाएंगे कुछ कामयाब नौजवानों से भी जिन्होंने अपनी सलाहियतों से कामयाबी के झंडे गाड़े। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं लाहौर की नौजवान बहादुर लड़की आयशा इलियास से, जिसने एक ऐसी मिसाल कायम की है कि खवातीन के हकूक के लिए तहरीकें चलाने वालों के लिए जाती तौर पर एक तहरीक है। खवातीन के लिए फख्र है, इस रोशन पाकिस्तान की कामयाबी की जमानत है। बेटे की ख्वाहिश पर बेटियों की पैदाइश करने वाले वालिदैन के लिए वाजिया पैगाम है, ये मेरा फख्र है। घर में बैठी हर माँ, बहन, बेटी और बीवी का फख्र है जो सबके लिए एक ऐसा राह हमवार कर रही हैं जिसकी कीमत सिर्फ ये अदा कर रही हैं। आयशा इलियास लाहौर में डिलीवरी राइडर की नौकरी करती हैं, जहां खवातीन को मुख्तलिफ किरदारों में महदूद का किया जाता है। ये बहादुर लड़की मोटरसाइकिल पर हर दफा एक नए चैलेंज के साथ मैदान में उतरती हैं। आयशा, सबसे पहले आपको मेरा सलाम, और इसके बाद मैं चाहूंगी कि आप नाज़रीन को खुद बताएं आप करती क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इतनी इज्जत दी। और मैं एक फूड डिलीवरी का काम करती हूँ लाहौर में, और मैं 2 जगह जॉब करती हूँ, फूड चेन में काम करती हूँ। तो मैं अपनी फैमिली को सरवाइव कर रही हूँ। हम लोग 10 बहन भाई हैं और हम लोग 8 बहनें और 2 भाई हैं, जिसमें से मैं अपनी फैमिली को लीड कर रही हूँ। अब मेरी बहनों में से मैं ही हूँ जिसने स्टेप आगे किया है और अपने आप को इस काबिल बनाया है कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकूँ। तो अगर हम स्ट्रगल करते हैं तो फिर ही हम अपनी फैमिली को भी लीड कर सकते हैं, अपने लिए भी कुछ कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर रेंटेड हमारा हाउस है, और मेरी मम्मा जो हैं पैरालाइज्ड हैं, मेरे ब्रदर जो हैं वो सेपरेट हैं, मेरा बड़ा भाई मैरिड और दूसरा मेरा भाई छोटा है, और मैं अपनी ख़ानदान को चला रही हूँ, काम कर रही हूँ। 2 जगह मैं फूड डिलीवरी का ही काम करती हूँ। तो ये जो मेरा हेलमेट है ये मेरी कामयाबी की निशानी है। ये मेरे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि मैंने इसके साथ बहुत सारे मसाइल का सामना किया है, शदीद सर्दी में भी और शदीद गर्मी में भी। और मैं इसको इंशाल्लाह आगे साथ लेके चलूँगी जब तक मैं अपने एम्स को अचीव नहीं कर लेती। ये बताइएगा, आम तौर पर लड़कियों को एक मखसूस किरदार में नौकरी करने की इजाज़त दी जाती है कि वो कहीं खूबसूरत गमले की तरह सजाई जाती हैं, तो कहीं सिर्फ रिवायती नौकरियों के लिए सिर्फ उनके बारे में सोचा जाता है। आपने कैसे इस नौकरी का फैसला किया? सबसे पहले जब मैंने बाइक सीखी थी तो मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं ऐसी नौकरी करूँगी। तो मैंने बेसिकली अपनी फैमिली के लिए की थी कि हमें कभी किसी की तरफ देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपका भाई नहीं है मौजूद, आपको किसी का सहारा लेना पड़ता है। किसी का सहारा लेने की बजाय अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बेबुनियाद सहारों की बजाय आपको खुद अपने लिए एफर्ट करनी चाहिए, खुद अपने लिए कुछ करना चाहिए, ताकि लोग आपको किसी का सहारा ना लेना पड़े, बल्कि आप इस काबिल बन जाएं कि ज़रूरत के वक्त आप किसी के काम ज़रूर आएँ। तो मैंने इसीलिए ये डिसीजन लिया। तो जब मुझे लगा कि मैं ये सही चलाने लग गई हूँ, बाइक मेरा लाइसेंस बन गया, उसके बाद मैंने डिलीवरी का चूज़ किया और मैंने एज अ डिलीवरी राइडर काम किया, जिसमें मुझे शुरू पे कोई भी काम है वो स्मूथली नहीं चलता स्टार्टिंग में। तो बहुत अच्छा लगा मुझे जब मैंने इसको स्टार्ट किया। कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया, जहाँ पे नेगेटिव लोग होते हैं वहाँ से बहुत सारे लोग पॉजिटिव भी होते हैं, जिनमें से मुझे बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया और कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया। तो मैंने क्रिटिसाइज़ को पीछे छोड़ते हुए अपनी अप्रिसिएशन को अपने साथ लेते हुए अब मैंने अपने कदम ब कदम मैंने अब पहले हमारी फैमिली से और अब में बहुत डिफरेंस है। हमने बहुत सारे मसाइल अपने हल किए हैं, बहुत सारी हमारी घर की ज़रूरियात हैं वो स्मूथली चलना शुरू हो गई हैं, जिनमें हमें पहले बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। आयशा, आप सारे बहन भाई इकट्ठे रहते हैं? जैसे माशाल्लाह आपने बताया आप 10 बहन भाई हैं, तो आप सारे एक साथ रहते हैं? जी, मेरी जो बहनें हैं बेसिकली वो मैरिड है, मैं सेकंड लास्ट हूँ, मैं अपनी बहनों में सबसे छोटी हूँ। तो वो हमारे साथ आती हैं, उनके बच्चों के साथ हमारे पास आती हैं, वो है उनका ख्याल रखना, वो सारा कुछ मैं ही करती हूँ। मेरी मम्मा का जो है मेरे बाबा ख्याल रखते हैं घर में, क्योंकि मैंने तो 2 जॉब्स करती हूँ, मैंने तो 13-14 घंटे के बाद घर जाना होता है। तो मैं अपनी अम्मी के लिए जब कुछ लेके जाती हूँ उनको हग करती हूँ, वो और मुझे बहुत अप्रिशिएट करती हैं। और मेरी फैमिली ने मेरा बहुत साथ दिया है ये स्टेप लेने में। मैं अपनी मम्मा की इजाज़त से ही राइडर बनी थी। मैंने उनसे पूछा था
ان کو بتایا تھا کہ میں یہ کام کر رہی ہوں. انہوں نے مجھے میرا ساتھ دیا, بہت اپریسیشن مجھے ملی ہے اس میں. اور مجھے نہیں لگتا کہ اگر آپ اپنے لیے کوئی اسٹیپ لے رہے ہیں تو کوئی آپ کو اگر پیچھے گھسیٹے, تو آپ اگر زندگی کی دوڑ میں دوڑ پڑے ہیں تو پھر زندگی کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے, زندگی کو پیچھے نہیں چھوڑنا چاہیے, نہ ہی اپنے کچھ اہم رشتوں کو. اپنے خود بھی کامیاب ہونا ہے اور اپنے رشتوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو فیملی میں اور ممبرز ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں یا صرف آپ ہی اس وقت کر رہی ہیں؟ نہیں, اس وقت میں ہی کام کر رہی ہوں. میرا چھوٹا بھائی ہے, اسے ریسنٹلی میں نے جاب لگوائی کیونکہ وہ ایجوکیٹڈ نہیں تھا, تو میں نے ساتھ ہی اپنی پھر اسٹڈی بھی کنٹینیو رکھی ہوئی ہے. میں بیچلر کر رہی ہوں, پرائیویٹ پڑھ رہی ہوں. تو اب میرے ایگزام ہیں لاسٹ سیمسٹر کے, تو میرا بی اے کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد میں اپنی اسٹڈی کو بھی جاری رکھوں گی اور اپنے کام کو بھی جاری رکھوں گی, اس کو ساتھ لے کے چلوں گی. اچھا عائشہ, یہ بتائیے گا جو آپ کے جو سب سے بڑے بھائی ہیں جو میرڈ ہیں ماشاءاللہ سے, وہ کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کرتے آپ کی فیملی میں گھر کا خرچہ کچھ چلانے میں؟ کیونکہ یہاں پر اس معاشرے میں لڑکوں کو ہی پیدا کیا جاتا ہے کہ انہوں نے آگے جا کے ہمارا سہارا بننا ہوتا ہے. میرا بھائی جو ہے وہ جاب ہولڈر ہے, میرڈ ہے, تو اس وجہ سے پھر ہم لوگ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے ٹھیک ہے کہ وہ اپنی فیملی کو اچھے سے لیڈ کرے. اس کی بھی ضروریات ہیں, اس کی فیملی ہے, اس نے سارا کچھ دیکھنا ہوتا ہے, ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے. لیکن اپنے آپ انہوں نے کبھی ہم سے کسی قسم کا کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کیا. تو اب پہلے ہمیں فیل ہوتا تھا, لیکن اب ہم اس قابل ہو گئے ہیں اپنے پیرنٹس کی سپورٹ سے یا اپنی اسٹرگل سے کہ ہم اپنے پیرنٹس کی ضروریات کا خود خیال رکھ سکتے ہیں, خود کچھ کر سکتے ہیں. اور مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. میں کسی سے بھی کسی قسم کی ایک پینی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتی کہ کوئی ہمدردی کے طور پہ یا کسی قسم پہ ہم پہ دیکھ. ہم اس قابل ہیں, میں کچھ کر رہی ہوں, خود کر رہی ہوں اپنے لیے. مجھے لگتا ہے میں اس قابل ہوں کہ میں کسی کا سہارا نہیں لوں. ہاں انشاءاللہ کہ وقت آنے پہ میں دوسروں کی مدد ضرور کروں گی, لیکن میں کسی سے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرتی کہ کوئی ہماری مدد کرے. جی جی ماشاءاللہ, بہت خوبصورت بات کی کہ آپ کسی سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتی, آپ یہ بھی نہیں سوچتی کہ میں کسی کا سہارا بنوں. ابھی آپ خود سٹینڈ ہو رہی ہیں اور صرف اپنی فیملی کو سروائیو کر رہی ہیں, اور جب ماشاءاللہ سے آپ اتنا سٹینڈ ہو جائیں گی تو آپ اور لوگوں کی بھی ہیلپ کریں گی. تو ناظرین, جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ وہ معاشرہ ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے, ان والدین کے لیے ایک پیغام ہے جو بیٹے کی خواہش اس لیے کرتے ہیں کہ بیٹے ان کا سہارا بنیں گے. تو یہ واضح پیغام ہے ان والدین کے لیے. یہ جو پاکستان کی بیٹی ہیں عائشہ الیاس, یہ ان کے لیے ایک فخر کا باعث ہونا چاہیے, سارے والدین کے لیے فخر کا باعث ہونا چاہیے کہ آج کل کے اس دور میں, اس مشکل دور میں کیسے یہ سروائیو کر رہی ہیں. اور بہت ہی مشکل ہوتا ہے. پہلے تو ایک لڑکی کے لیے صرف بائک چلانا ہی بہت زیادہ چیلنجنگ کام ہے, اوپر سے پھر فوڈ ڈلیوری کا کام جو کہ بہت زیادہ مشکل ہے. اس میں انہوں نے خود مینشن کیا کہ 14 گھنٹے کے بعد یہ گھر جاتی ہیں, اس کے بعد انہوں نے اسٹڈی بھی کرنی ہوتی ہے, آپ کے ایگزامس چل رہے ہیں, آنے والے ہیں, تو آپ کیسے ٹائم مینیج کرتی ہیں؟ 14 گھنٹے کے بعد گھر جاتی ہیں, فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے, اور ماشاءاللہ سے آپ کہتی ہیں, آپ نے کہا کہ میں جب ماما کے لیے کچھ لے کر جاتی ہوں تو وہ بہت خوش ہوتی ہیں. تو یہ سب کچھ کیسے مینیج کرتی ہیں آپ؟ میں جب رات کو 11 بجے یا 12 بجے جاتی ہوں گھر پہ, تو میں امی کو کال کرتی ہوتی ہوں کہ آپ کے لیے کیا لے کے آؤں, آپ کیا کھائیں گی. جب وہ مجھے بتاتی ہیں, اور پہلے ان کو پتا ہوتا تھا, میں پوچھتی ہوتی تھی جب میں ایک جاب کرتی تھی اور ایز اے کیشیئر انڈور کام کرتی تھی, میری 20,000 سیلری تھی. میں کہتی ہوتی تھی کہ امی آپ کے لیے کچھ لے کے آؤں, تو وہ میری سیلری کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ کہتی ہوتی تھی کہ میرا دل نہیں ہے. لیکن میرا دل نہیں. اب ان کو پتا ہے کہ میری بیٹی اس قابل ہو گئی ہے کہ وہ لا سکتی ہے, وہ ایزیلی, وہ ٹینشن لیے, سٹریس لیے بغیر وہ میری ضروریت کو پورا کر سکتی ہے. تو مجھے بڑے مان سے کہتی ہوتی ہیں, میرا یہ چیز کھانے کو دل کر رہا ہے, یا یہ لے کے آنا, یا میڈیسن لے کے آنا. پہلے بہت ساری میڈیسنس پہ بھی نا ہم لوگ کمپرومائز کر جاتے تھے کیونکہ مینج نہیں ہوتا تھا. تو اب میں لے کے جاتی ہوں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اب میری زندگی جو میرے والدین کے ساتھ بہت اسموتھلی چلنے لگی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ لڑکے ہی سارا کچھ کر سکتے ہیں. لڑکے ہوں گے تو آپ کی فیملی سروائیو کرے گی. آپ کو خود اس فیملی میں, اس معاشرے میں خود کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے, اپنی اسٹرینتھ خود کریٹ کرنی پڑتی ہے. کوئی بھی آ کے آپ کو سجا ہوا یہ نہیں کہے گا کہ یہ کھانا کھا لیں یا یہ کر لیں. آپ کو خود اپنی روٹی بنانی پڑتی ہے, نہ کہ کسی سے ایکسپیکٹ کرنی پڑتی ہے. بالکل بالکل, بہت خوبصورت بات کی کہ آپ کے کوئی روٹی آپ کو دے بھی دے تو نوالا توڑ کے تو آپ نے خود ہی کھانا ہے نا, اپنے ہاتھوں سے کھانا ہے. اچھا مجھے عائشہ یہ بتائیے گا, آپ کے ایگزام آنے والے ہیں تو آپ اس کی تیاری کیسے کریں گی؟ میں اس کی تیاری اب 14 گھنٹے بعد جب گھر جاتی ہوں تو پھر میں 3-4 گھنٹے سو کے صبح ٹائم سے اٹھ جاتی ہوں. ابھی میرا 13 نومبر کو پہلا پیپر ہے, تو میں پھر صبح میں پڑھتی ہوتی ہوں, اسٹڈی کرتی ہوں. پھر میں نے 11 بجے ڈیوٹی پہ آنا ہوتا ہے, تو 2-3 گھنٹے میں دے لیتی ہوں. اور
میں بہت ویک بھی نہیں ہوں. میں اگر پڑھ لوں تو پھر میرے مائنڈ میں رہتا ہے, کیونکہ میں نے یہ مائنڈ سیٹ کیا ہوا ہے کہ میں اس میں بھی کامیاب ہونا ہے, اس لیے میں پوری محنت سے اور لگن سے اسٹڈی کرتی ہوں, مینج ہو جاتا ہے. جی انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. اور بہت شکریہ آپ, مجھے تو یہ ہو رہا ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں کیسے آ گئی, اتنی ٹف ڈیوٹی کے بعد بھی آپ نے ہمیں ٹائم دیا. مجھے یہ بتائیے گا, جتنی مرضی ماڈرن اور بہادر لڑکی ہو, کہیں جانے سے پہلے یہ ضرور سوچتی ہے کہ وہ کہاں جا رہی ہے. تو آپ کو ہر بار ایک نئی جگہ پر جانا ہوتا ہے اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا کیسے لوگ ہوں گے, تو ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ اسٹارٹنگ میں لگتا تھا. ایک تو میں ماڈل ٹاؤن میں کرتی ہوں ڈلیوری, بہت اچھے لوگ ہیں, بہت کوپریٹ کیا ہے, بہت اپریسیشن ملتی ہے. تو اگر کوئی کرٹیسائز کرے تو یہ اچھا بھلا پریشر بھی ہوتا ہے کہ آپ نے 30 منٹس میں آرڈر جو ہے کسٹمر کو ڈلیور کرنا ہے. اس کے بعد کچھ کسٹمر جو ہیں وہ اگر لیٹ آرڈر ہو جائے تو زیادہ تر وہ کمپرومائز کرتے ہیں, کہہ دیتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں, کیونکہ سم ٹائم ٹریفک زیادہ ہوتی ہے تو اس میں مینیج کرنا ساری چیزوں کو پریشر ہوتا ہے. میرے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ یہ میں نے ڈلیور کرنا ہے, 30 منٹ میں نے دینا ہے ہر حال میں. پھر ایکسکیوز کر لیتی ہوتی ہوں کہ میڈم یا سر جو بھی ان کے اس وجہ سے ایسا ہوا ہے. لیکن میری کمپلینز نہیں آتی, بہت کم آتی ہیں میری کمپلینز. تو کسٹمر بہت اپریشیٹ کرتے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے. کچھ ہوتے ہیں جو نیگیٹو ہوتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ آپ کا بھائی نہیں ہے, آپ کے بابا نہیں ہے, آپ یہ کام کیوں کرتی ہیں. تو میں پھر انہی لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میں ان لوگوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں اپنے بابا اور ماما کو نہیں اس کا بنا رہی, خود نہیں کہنا چاہ رہی کہ وہ کریں. میں ہوں نا ان کے لیے, مجھے اگر انہوں نے پیدا کیا ہے تو ان کو اس بات پہ پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں پہ ہمارا بیٹا ہونا چاہیے. بیٹا ہوتا تو ہمیں ان کرتی کھلاتا, بیٹا ہوتا تو یہ کرتا, بیٹا ہوتا وہ ہوتا. تو میں یہی کہتی ہوں کہ میری امی اب بیٹی کہہ کے بھی میرے لیے وہ دعائیں کرتی ہیں جو ایک ماں کو اپنے بیٹے کے لیے کرنی چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوبصورت بات کی. عائشہ کافی دیر سے کام کر رہی ہیں, کبھی کوئی ایسا واقعہ, ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہو جو آپ کو چیلنجنگ لگتا ہو؟ میرے ساتھ صرف ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ایک کسٹمر نے, فیمیل تھی, اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی یہ کہہ کے, اور اس نے مجھ سے فوڈ لے لیا تھا اور مجھے پیسے نہیں دیے تھے. تب وہ مجھے نا رونا آیا تھا. سٹارٹنگ تھی, مجھے کسٹمرز کو ڈیل بھی نہیں کرنا آتا تھا, اور میں اپنی جاب کو لے کے بھی کانشیس تھی کہ کوئی مسئلہ ہو گیا تو یہ مجھے نکال ہی نہ دیں. بہت پوزیسو تھی میں اپنی جاب کو لے کے, ہر چیز کو دیکھنا پڑتا تھا. صرف ایک دفعہ ہوا ہے, اس کے بعد میں نے بہت زیادہ کام کیا, کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا. تب شاید مجھ میں مسئلہ تھا, یا پھر انہوں نے فوڈ لے لیا اور پیسے نہیں دیے, کہتی فوڈ اچھا نہیں ہے, فوڈ آپ ٹھنڈا کر کے لے کے آئی ہو, فوڈ وہاں سے گرم آیا تھا. کمپنی کو میں کمپلین نہیں کر رہی, میں آپ کی کمپلین آپ کو ہی کر رہی ہوں. پھر یہ ہوا تھا کہ وہ پھر پیسے مجھے دینے پڑے تھے. بس وہ مجھے لگا تھا وہ میرے لیے مشکل ہوا تھا. 2100 کا فوڈ تھا. تب مجھے رونا بھی آیا تھا, اور میرے پاس میری سیلری بھی نہیں بھی آئی تھی. آئی تھنک فرسٹ منتھ تھا میرا جب یہ میں کرنے لگی. بہت لیٹ ہو گئی تھی, ایڈریس ڈھونڈنے میں مجھے مشکل پیش آئی تھی. بس وہ تھا. اس کے بعد پھر میں نے مائنڈ سیٹ کر لیا کہ اب ایسا ہو گیا, نیکسٹ ٹائم میں اپنے آپ کو اس کا یہاں تک نہیں لے کے آؤں گی کہ مجھے اس طرح کی چیزیں فیس کرنی پڑے. جی عائشہ, آپ نے یہ جو سٹوری سنائی ہے, اتنا سن کر دلی افسوس ہو رہا ہے کہ ایک لڑکی نے ہی آپ کے ساتھ اس طرح سے بدتمیزی کی. کیونکہ ہم لوگ میں جیسے کہ پورے پروگرام میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ شاید مرد آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتے ہوں, یا کیونکہ مردوں کا معاشرہ ہے, لیکن ایک خاتون ہو کر, ایک لڑکی ہو کر اس کو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, لیکن اس نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی. تو میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے, اور ہمبلی ریکویسٹ ہے, کہ پلیز جب بھی کوئی آپ کو ایسا کوئی نظر آئے جو آپ کو لگے کہ کوئی کچھ کرنا چاہ رہا ہے اپنی فیملی کے لیے. بہت ساری خواتین ہیں جو رکشے چلا رہی ہیں, بہت ساری خواتین ہیں جو ان ڈرائیو وغیرہ چلا رہی ہیں, تو وہ اپنے آپ کو, اپنی فیملی کو سروائیو کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اور اگر ہم ان کو تانے دیں, ان کو طنز کریں کہ تمہارے گھر پہ کوئی نہیں ہے, ان ایسی لڑکیوں کو تو باہر نکلنے کا شوق ہوتا ہے, یا کچھ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, تو خدا کا خوف کریں, اور پلیز ان لوگوں کو اچھے سے ٹریٹ کیا کریں, ان کو اپریشیٹ کیا کریں, ان کو انکریج کیا کریں, ان کی حوصلہ افزائی کیا کریں کہ جس طرح سے یہ اپنے فیملی کو چلا رہی ہیں, ہم لوگ گھر بیٹھے صرف باتیں کر سکتے ہیں, ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. ہم نے کیا کرنا ہے, ہم لوگ سونے کا چمچ لے کر یا چاندی کا چمچ لے کر پیدا ہوئے ہیں, اور ہم نے جیسے آرڈر اس لڑکی نے کر دیا آرڈر, اور کسی اور فرسٹریشن کو ان کے اوپر نکال دیا.
اگر ایک لڑکی ہونے کے ناطے میں یہ کہوں کہ ہمیں تو بہت ڈر لگتا ہے کہ ایسے راستے، سنسان راستوں پر جانے سے ڈر لگتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں، تو ہم ایسے راستوں کا چناؤ کریں جہاں پر تھوڑا رش ہو، جہاں پر لوگ ہوں، جہاں پر فیملیز رہتی ہوں، تو ہم ان راستوں کا چناؤ کرتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں ڈر نہ لگے، کسی چیز کا خوف نہ ہو. تو ویسے بھی لڑکیاں اکیلے جانے سے کہیں ڈرتی ہیں، بازار بھی جانا ہو تو امی کو یا بھائی کو ساتھ لے کر جاتی ہیں. تو بعض اوقات فوڈ ڈلیوری والوں کو تو کہیں پر بھی بلا لیا جاتا ہے نا، وہ جہاں سے بھی آرڈر آیا آپ کو ڈلیور کرنا ہے، بس یہ آپ کا کام ہے. تو کبھی کہیں بھی کسی بھی جگہ پر آپ کو بلایا جا سکتا ہے، تو آپ ان چیزوں سے کیسے ٹیکل کرتی ہیں؟ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ مجھے ایڈریس کا بھی نہیں پتا ہوتا، تو لوکیشن پہ بھی جانا پڑتا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں زیادہ کنجسٹڈ ایریا میں نہیں جاتی، مجھے کمپنی بھی الاؤ نہیں کرتی. کمپنی بھی بہت کوپریٹ کرتے ہیں وہ لوگ، اور میں صرف ماڈل ٹاؤن میں اور ٹاؤن شپ میں کرتی ہوں کہ وہ میرا ایریا جس کے بارے میں مجھے پتا ہے اسٹیپ وائز. تو وہاں پہ جاتی ہوں، زیادہ کنجسٹڈ ایریا میں نہیں جاتی، وہاں پہ مجھے آسانی ہوتی ہے اور اس طرح کے لوگ بھی نہیں ہوتے، زیادہ رش بھی نہیں ہوتا سڑکوں پہ. اچھی سوسائٹی ہے کہ جہاں پہ کوئی آپ کو تنگ کرے. اور ویسے بھی جب آپ نکل ہی پڑے ہیں گھر سے تو پھر ان سب چیزوں کو فیس کرنے کے لیے آپ میں یہ ضرورت ہونی چاہیے کہ آپ کو جو بھی چیلنجز آئے آپ نے اپنی زندگی کی دوڑ میں ان سب کو عبور کر کے پھر ہی آپ نے کامیاب ہونا ہے. تو میں نے مائنڈ سیٹ کیا ہوا. ویسے بھی مجھے اتنا تنگ کبھی کسی نے نہیں کیا کہ کوئی مجھے، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں سے میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہی ہوتی ان لوگوں نے بھی مجھے اپریشیٹ کیا ہے. گارڈ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں، کچھ شروع پہ کہتے تھے کہ آپ کے بابا نہیں ہیں، آپ کے بھائی نہیں ہیں، لیکن اب مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں کیونکہ میں ایسی سوسائٹی میں جاتی ہوں. سم ٹائم مسئلہ ہوتا ہے اور لیکن اتنا زیادہ کبھی نہیں ہوا کہ مجھے بہت مشکل پیش آئی یا مجھے پھر اس کو ہینڈل کرنے میں زیادہ مشکل یا پریشانی آئی ہو. تھوڑا بہت ہوتا ہے لیکن وہ تو ہر کسی کے ساتھ ہر فیلڈ میں ہوتا رہتا ہے، تو وہ پھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ میں ایکسیپٹ کر لیتی ہوں ایزیلی. جی عائشہ، اچھا مجھے یہ بتائیے گا، جیسے آپ نے خاتون کا واقعہ سنایا، تو عام طور پر لڑکی روڈ پر سڑک پر چل بھی رہی ہو نا تو لڑکے اس کو ایسے سر سے پاؤں سے گھور کے دیکھیں گے، اور ان کا گھورنا بھی اتنا عجیب ہوتا ہے نا کہ انسان کو خود سے کوفت آنے لگ جاتی کہ یار میں کیا ہوں، یہ کیوں دیکھ رہا ہے. تو ایسے لگتا ہے، دل کرتا ہے کہ سامنے والے کی بندہ آنکھیں نوچ لے. تو آپ کو کبھی ایسے بہت سارے ہوتے ہوں گے، آپ کو ایسے گھورتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، کیونکہ ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ ہم کسی کو اگر کوئی نئی چیز دیکھ لینا تو ہم اس کو ویسے ہی گھورنا شروع کر دیتے ہیں. خاص طور پر لڑکی ہے، چاہے وہ جیسا مرضی اس نے اپنے آپ کو کور کیا ہو، عبائے میں ہو، جیسے بھی ہو، اس نے سر سے لے کر پاؤں تک ضرور دیکھنا. چاہے وہ ادھر دیکھتے دیکھتے آگے سامنے کھمبے میں لگ جائے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن اس نے دیکھنا ضرور ہے. تو آپ کیسے وہ مردوں کی کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز جو آپ کو کبھی لگا ہو کہ یار بس میں ختم ہو گیا، اب میں یہ کام نہیں کر سکتی مزید، بہت زیادہ فیڈ اپ ہو گئی ہوں آپ؟ جی بالکل ایسا ہوا ہے، لیکن سٹارٹنگ میں تب میں ہمیشہ جو لوگ ہیں نا اس کو پریشرائز کرتے ہیں جو آپ سے کمزور ہو. جی. تو جب تک ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں نہ دیکھتے یا پھر ان کو کہتے نہیں، ان کو ریئلائز نہیں کرواتے کہ آپ اس قابل ہو یا مجھے دیکھ رہے ہو، ہمیشہ جو ہے نا وہ کمزور لوگ ہی اس ضد میں آتے ہیں. تو ایسا ہوتا تھا میرے ساتھ سٹارٹنگ میں. لیکن اب جب ہوتا ہے نا تو پھر میں خود ان کو گھورنے لگ جاتی ہوں. جی. میں خود ان کو ایسے سٹیئر کرتی ہوں کہ وہ مجھے کیوں سٹیئر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب مجھے لگتا ہے اتنی کانفیڈنٹ بھی ہو گئی ہوں کہ اتنی بہادر بھی ہو گئی ہوں کہ میں ان لوگوں کا ایزیلی سامنا کر لیتی ہوں. میں ان لوگوں کی اتنی امپورٹینس نہیں دیتی. میں کہتی ہوں کہ میرا جو سٹینڈرڈ ہے وہ اتنا گرا پڑا نہیں ہے کہ ایسے لوگ مجھے سٹیئر کریں تو میں پیچھے ہٹ جاؤں. جی. کیونکہ یہ لوگ راستے میں ہیں، یہ ابھی آئے ہیں، یہ چلے جائیں گے، یہ پرماننٹلی میری لائف میں سٹے نہیں کرنے والے. تو پھر میں ان کے ویوز کو یا ان کی نظروں کو اپنی لائف میں پرماننٹ سٹے کیوں کروں اپنی تھنکنگ کے لحاظ سے. جی. اس لیے پھر میں ان کو امپورٹینس نہیں دی. بہت خوب، بہت خوب. جی اچھا یہ بتائیے گا، جیسے آپ نے خاتون کا ایگزیکٹ پراپر واقعہ سنایا، ہمیں بھی وہ کوئی ایسا ایگزیکٹ واقعہ سنائے تاکہ ہماری جو خواتین جو دیکھ رہی ہیں شو ان کے لیے ایک مثال بنے کہ جب بھی، یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے نا، آپ تو ماشاءاللہ سے کام کر رہی ہیں، باہر جا رہی ہیں، لیکن جو گھر کی خواتین ہیں انہوں نے بھی کسی نہ کسی کام کے لیے باہر جانا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ ان چیزوں کا شکار ہوتی ہیں کیونکہ ہر معاشرہ جو ہے مردوں کا معاشرہ ہے. تو مجھے بتائیے گا، آپ وہ ایگزیکٹ واقعہ سنائیں کہ آپ کے ساتھ وہ ہوا کیا تھا اور آپ نے پھر اس کے ساتھ کیسے ٹیکل کیا؟ فیمیل کے ساتھ؟ نہیں، مرد کے ساتھ. جو ابھی آپ نے کہا کہ پہلے بہت سارے ایسے واقعات ہو چکے ہیں جب آپ فیڈ اپ ہو گئی تھی. بالکل. ایک مرتبہ میں جا رہی تھی تو میں نے یو ٹرن لینا تھا، تو وہاں پہ بھی نا لڑکا ڈرائیو کر رہا تھا. میں یو ٹرن لینے لگی، وہ بھی آگے آ گیا. پھر میں نے کہا چلیں یہ گزر جائے پھر میں گزرتی ہوں.
پھر میں یو ٹرن لینے لگی تو وہ بھی پھر آگے آ گئے نا. تو میں نے کہا بھیا آپ گزر جاؤ یا مجھے گزرنے دو. کہتا نہیں میں کنفرم کر رہا تھا, میں ایکچولی ہیلمٹ پہنا ہوا تھا, کہ آپ فیمیل ہیں یا پھر میل ہیں. تو میں نے کہا کنفرم کر کے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ مجھے گزرنے دیں. تو کہتا آپ ادھر آئیں میری بات سنیں, میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ لڑکوں والی جاب ہے, آپ کو لوگ تنگ کریں گے, آپ کے لیے اچھی اپرچونٹی ہے, اس طرح کر کے. تو تب تک لوگ آپ کو کریٹیسائز کرتے ہیں جب تک آپ ہوتے ہیں. جب آپ لوگ ان کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا پھر اگر یہ جو کریٹیسزم ہے وہ ہم دو سائڈوں پہ لے کے جا سکتے ہیں. اگر ہم نیگیٹو لیں تو ہم پیچھے جائیں گے, اگر ہم پازیٹیو لیں تو ہم آگے جائیں گے. پازیٹیو یہ کہ آپ کو لگے گا کہ واقعی میں ایفرٹ کر رہی ہوں, میں کچھ اسپیشل کر رہی ہوں کہ لوگ مجھے کریٹیسائز کر رہے ہیں. تو اسی کریٹیسزم کو آپ پازیٹیو وے میں اپنے لحاظ سے لے کے چلیں تو آپ آگے جا سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے بہتری ہے جتنا لوگ آپ کو کریٹیسائز کریں گے. لیکن اگر آپ انہی چیزوں کو اپنے دماغ پہ سوار کرو گے کہ اس نے مجھے تنگ کیا, اس نے مجھے یہ کیا, اس نے مجھے کہا جاب آفر کروائی آپ کے لیے, آپ انڈور اچھا کام کر سکتی ہیں, یہ وہ, تو اگر انہی باتوں کا آپ پازیٹیو وے میں لیں گے تو آئی ایم شیور کہ آپ اپنی جو گولز ہیں وہ اچیو کر لیں گے. اگر انہی چیزوں کو, انہی لوگوں کی انہی باتوں کو آپ نیگیٹو وے میں لیں گے تو آپ بہت پیچھے جائیں گے. آپ اتنے عام لوگوں کو جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ لوگ باتیں کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ وہ اپنی فیملی کے لیے کیا ہے. آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ سم ٹائم ایک انسان اپنی فیملی کا ایک پلر ہوتا ہے جس پہ ساری چھت کھڑی ہوتی ہے. اگر وہ پلر گر جائے گا تو وہ چھت بھی گر جائے گی. تو اس پلر کو ہر حال میں ہم کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح کہ وہ ہمیشہ کھڑا رہے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی فیملی کا پلر ہوتے ہیں. آئی ایم ون آف دیم. تو میں اسٹرگل کرتی ہوں کہ میں وہ پلر ہمیشہ قائم رکھوں, اپنی چھت کو بڑا کرتی جاؤں کہ جس میں جو لوگ ہیں جو میرے سائے تلے یا میری چیزوں میں رہ رہے ہیں, میری فیملی ہے, کہ کبھی بھی ان کو مجھ سے ایسی کوئی بھی بات نہ ملے کہ وہ ان کے لیے شرمندگی کا باعث ہو. تو میں ان چیزوں کو فیس کر لیتی ہوں. میں اپنی فیملی اور اپنے ایمز پہ کسی کو امپورٹنس نہیں دیتی. اور ہر انسان کو خود اعتماد ہونا چاہیے. جب آپ بازار میں نکلیں, آپ کہیں جائیں مارکیٹ میں, خود اعتمادی کے ساتھ جائیں. آپ کو اپنے آپ پہ کانفیڈینس ہونا چاہیے کہ آپ ٹھیک ہیں. آپ کو تب کانفیڈینس لوز ہوگا نا جب آپ غلط ہوں گے, جب آپ کو پتا ہے کہ آپ محنت کر رہے ہیں جس میں کوئی شرم نہیں ہے, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہے, تو آپ کو کبھی بھی کسی سے ہچکچاہٹ نہیں ہوگی. جی بالکل عائشہ, آپ بہت ہی خوبصورت باتیں کر رہی ہیں, اور بظاہر ہم لوگ دیکھ کے آپ کو کبھی کوئی جج نہیں کر سکتا کہ بظاہر لڑکیاں اتنی حساس ہوتی ہیں, اتنی نازک ہوتی ہیں, اور آپ لگ بھی چھوٹی سی ایج لگ رہی ہے آپ کی. ویسے آپ بتائیے گا آپ کی ایج کیا ہے؟ میں 23 ایئرز ہوں. ماشاء اللہ, بہت ابھی اتنی ینگ ایج میں آپ اتنی خوبصورت اور اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہیں, کیونکہ یہ ایک فیکٹ ہے کہ جب ہم لڑکیاں باہر نکل آتی ہیں, معاشرے کو دیکھنا شروع کر دیتی ہیں, تو ہمارے اندر خود بخود سمجھداری پیدا ہو جاتی ہے. لڑکے 30-35 کے ہو کے بھی سمجھدار نہیں ہوتے, لڑکیاں جلدی سمجھدار ہو جاتی ہیں. تو یہ جو لڑکے معاشرے کے خدا بنے ہوئے ہیں, کسی کو دیکھ کر ترس آ گیا, جی یہ لڑکی یہ کام کر رہی ہے, یہ کام آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے, آپ کو میں اور جاب آفر کرتا ہوں, تو خدا را اپنی آفرز کو, اپنی آپ کی جو جابز ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے, ہم جو کریے ہمیں اس میں خوش رہنے دیں, اور اپنی جو مشورے ہیں, اپنی جو نصیحتیں ہیں وہ اپنے پاس رکھیں, ہمیں نہ دیں. ٹھیک ہے, کوئی پازیٹیو وے میں کوئی کام کہے, ٹھیک ہے, اگر آپ کو اچھی اپرچونٹی ملتی ہے تو آپ ضرور کہیں اور جگہ شفٹ ہو جائیں. لیکن یہ جو راستے میں ہی کہہ رہے ہیں جی آپ کے پاس ایک اچھی اپرچونٹی ہے, آپ انڈور کام کریں, یا کوئی بھی جو بھی وہ کہنا چاہ رہے تھے, بٹ اس طرح کے لوگ بہت سارے اب بھی آپ کو اور مزید ملیں گے. اچھا مجھے بتائیے گا, جو ابھی آپ نے پہلے مینشن کیا ہے کہ خاتون والا واقعہ جو ہوا آپ کے ساتھ, وہ پلیز بتائیے گا ذرا. وہ یہ ہوا تھا کہ میں فوڈ لے کے گئی ہوں, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نا ڈور کے اوپر سے مجھے فوڈ پکڑا دیں. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا ٹھیک ہے میم میں پکڑا دیتی ہوں. تو انہوں نے مجھ سے نا ڈور کے اوپر سے فوڈ پکڑ لیا, میں نے پکڑا دیا, میں نے ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھا بالکل بھی, تو میں نے پکڑا دیا. میں نے کہا میم آپ فوڈ ویریفائی کر لیں تو آپ کی 2100 بل ہے. جی. تو انہوں نے فوڈ لیا, کہتی فوڈ کم ہے. میں نے کہا مجھے واپس کر دیں, میں آپ کو فوڈ چینج کروا دیتی ہوں, یہ آپ کو اگر نہیں پسند یا کوئی آپ نے کسٹمائز کروانا ہے, کوئی برگر کچھ بھی, تو میں آپ کو دوبارہ کروا کے نہ لا دیتی ہوں. جی. تو انہوں نے مجھے کہا نہیں فوڈ تو ٹھنڈا ہے, فوڈ تو صحیح نہیں ہے, یہ میں آپ کی کمپلین کر دوں گی. لیکن میں کمپنی کی کمپلین نہیں کروں گی کہ انہوں نے فوڈ نہیں, بلکہ آپ کی کمپلین کروں گی کہ آپ نے 30-40 منٹ کے بعد میرے تک فوڈ پہنچایا ہے اور فوڈ ٹھنڈا ہے, کھانے کے قابل نہیں ہے, میں نے بن میں پھینک دیا. تو وہ میں نہیں کھا رہی. مطلب انہوں نے, پھر میں گیٹ پہ کھڑی رہی 10-15 منٹ, آدھا گھنٹہ میں نے ویٹ کیا. میں بیل بھی نہیں کر رہی تھی کیونکہ وہ ڈانٹتی تھی, پھر زیادہ غصے سے بولتی تھی. میں میں نے 2 ٹائم نوک کیا کہ میم کائنڈلی آپ پیمنٹ تو دے دیں, آپ فوڈ مجھے دے دیں, میں آپ کو دوبارہ لا دیتی ہوں.
کہتی پہلا آپ 40 منٹ میں لے کے آئی ہو, دوسرا تو آپ 1.5 گھنٹے میں لے کے آؤ گی. تو تب میں بہت ہوپلیس ہو گئی تھی, میں وہاں پہ کھڑی کھڑی رونے لگ گئی تھی مجھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ایسی ہیں, پتہ نہیں آگے میرے ساتھ کیا ہوگا, یہ ساری چیزوں کو. پھر میں نے کہا چلیں وہ 2100 جب میں نے دیا تھا پھر مجھے محسوس ہوا تھا یہ سب, کیونکہ میں نے کمپنی میں تو نہیں نا آ کے بتایا کہ اس نے میرے ساتھ مجھے یہ لگتا تھا, بہت خوف آتا تھا کیونکہ میری جاب تھی, میں اپنی فیملی کو دیکھ رہی تھی کہ یہ مجھے نکال نہ دیں, یہ وہ, مجھے کیونکہ آئیڈیا نہیں تھا کسی بھی چیز کا, تو بہت مجھے مسئلہ ہوا تھا. لیکن اب میں کہتی ہوں وہی چیزیں میرے ساتھ فیس ہوں تو میں ان کو اچھے سے ہینڈل کر لوں گی, اللہ نہ کرے کبھی ہوں. ویسے وہ ایک ہی واقعہ تھا, اس کے بعد تو کبھی نہیں ہوا. جی, بہت ہی افسوس کی بات ہے اور میں بہت ہی سخت الفاظ میں اس چیز کی مذمت کروں گی. کہنا نہیں چاہیے لیکن لعنت ہے ایسے لوگوں پر, ایسی خواتین پر, ایسی لڑکیوں پر جو لڑکی ہو کر دوسری لڑکی کا درد نہ سمجھے, اور کوئی آپ کے دروازے پر باہر کھڑا ہے اور ڈر کے مارے وہ بیل بھی نہیں آپ کر رہی, اور یہ سوچ کر ہی ایک انسان خود ہم ایموشنل سا ہو جاتے ہیں, میں خود ہو رہی ہوں کہ آپ کیسے, مطلب آپ ڈر کے مارے بیل بھی نہیں کر رہی اور آپ ان سے کہہ بھی نہیں رہی کہ میم مجھے میرے پیسے چاہیے, آپ کھانا دے دیں یا پیسے. تو جس طرح سے آپ ڈری ہوئی اور آپ نے پھر مینجمنٹ میں بھی نہیں بتایا, یا وہاں پہ کھڑے آپ اپنے کمپنی میں کال کرتی, کہتی کہ دیکھیں میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہے, وہ مجھے پیسے نہیں دے رہی, تو شاید کچھ راستہ نکل آتا. لیکن آپ اس قدر ڈر گئی کہ اس وقت آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے کہ میری جاب نہ چلی جائے, کیونکہ ایک واحد آسرا آپ ہیں اپنے گھر والوں کا. تو لڑکیوں کو ہر چیز دیکھنا پڑتی ہے, اور پھر بعد میں اسی چیز کی ڈر کی وجہ سے آپ نے وہ آپ کی سیلری میں سے 2100 کٹے. تو میں آپ یقین سے آپ کو یہ بات کہنا چاہوں گی کہ وہ جو 2100 آپ کے کٹے نا, وہ تو آپ کے 21 اور آپ کے اللہ نے آپ کو اس سے دگنا دے دیا ہوگا. لیکن جس نے آپ کو وہ پیسے نہیں نہ دیے اس کے تگنے نکل گئے ہوں گے کسی نہ کسی طریقے سے. جب ہم کسی سے زیادتی کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اسی کے بدلے میں ہمارے کسی اور طریقے سے ہمارے پیسے, انہوں نے کچھ ایسا آرڈر اور کر دیا ہوگا جو ان کے لیے واقعی کچھ فائدہ مند نہ ہوگا, اور ان کو ضائع, وہ ویسٹ ان کے لیے کچھ چیز چلی گئی ہوگی, ان کے پیسے کہیں نہ کہیں نکل گئے ہوں گے. اچھا عائشہ, مجھے ان چیزوں سے ہٹ کر تھوڑا یہ بتائیے گا کہ اب ماشاءاللہ سے آپ کما رہی ہیں اپنی فیملی, تو کب تک آپ کا شادی کا کب تک کا ارادہ؟ کیونکہ خواتین جو ہوتی ہیں معاشرے میں شادی اس وجہ سے کرتی ہیں کہ ہمیں خاوند مل جائے گا اور ہم ان کے ساتھ, مطلب شادی ہو جائے گی اور پھر وہ کمائے گا اور ہم ایزی ہو کے بیٹھیں گے. تو آپ کا کیا ارادہ ہے, شادی کب کر رہی ہیں, اور پھر شادی کے بعد بھی کمانا ہے یا نہیں؟ ابھی تو میرا شادی کا پلان نہیں ہے کیونکہ میں نے اپنے امی ابو کو حج کروانا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی انشاءاللہ یہ میں کوشش کر رہی ہوں اس کے لیے. تو اس کے بعد میں, ایسا نہیں ہے کہ شادی کا پلان نہیں ہے, کوئی بھی لڑکی ہے تو میں کروں گی ضرور, تو لیکن ابھی نہیں. ابھی میں نے اپنے امی ابو کو حج کروانا ہے, اس کے بعد میں نے ابروڈ جانا ہے, میں اس کے لیے بھی کوشش کر رہی ہوں اپنے ایمز کو پورے کرنے کے لیے. تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے 26-27 سال کی ایج میں دیکھوں, ابھی نہیں, کیونکہ شادی کی کوئی ایج نہیں ہوتی. جب آپ کو لگے کہ آپ اس قابل ہیں, آپ اتنی ذمہ داریاں اٹھا سکتے ہیں, کل کو اگر آپ کے شوہر کو بھی آپ کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ اس کا ساتھ دے سکیں پازیٹیو وے میں. ایسا نہیں, کیونکہ آج کل ہمارے جو ملک کے سرکمسٹینسز ہیں ایسے ہیں کہ ہم ہر چیز میں کہتے ہیں حکومت یہ کرے, حکومت وہ کرے. ٹھیک ہے وہ بھی بات اپنی جگہ, لیکن ہمیں بھی تو اپنے لیے کچھ کرنا چاہیے. ایٹ لیسٹ اتنی ایفرٹ تو کرنی چاہیے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ مل کر اپنی ذمہ داریوں کو بانٹ لیں. 2 لوگ مل کر جتنی اچھی رسپانسبلٹیز, ایک تو آپ میں احساس ہوتا ہے, چاہے آپ میاں بیوی ہیں, چاہے آپ بہن بھائی ہیں, چاہے آپ بہن ہیں, ماما بابا یا بیٹی باپ ہیں, تو یہ بہت اچھا ریلیشن ہوتا ہے جب 2 لوگ ذمہ داریوں کو کمپرومائز کے ساتھ نبھاتے ہیں. آپ میں احساس ہوتا ہے, ایک دوسرے کی تکلیف کو آپ اچھے سے زیادہ اچھے سے محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ کام میں نے کیا, میرے ساتھ ایسا ہوا تھا, یا یہ کام یہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوا. پھر لڑائی جھگڑے بھی کم ہوتے ہیں اور رسپانسبلٹیز جو ہے زیادہ اچھے طریقے سے مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے عائشہ, مجھے یہ بتائیے گا, جیسے آپ کام کرتی ہیں سوسائٹی میں, بہت سارے لڑکے آپ کو ملتے ہوں گے اور کافی ہو سکتا ہے آپ کو پرپوزل بھی آتے ہوں, کیونکہ آپ ماشاءاللہ اتنی قابل ہیں, پڑھائی بھی کر رہی ہیں, اپنی فیملی کو بھی مینیج کر رہی ہیں. تو آپ کو کبھی کسی نے شادی کے لیے پرپوز کیا؟ شادی کے لیے ہاں کیا ہے, لیکن وہ ایسا نہیں ایز اے کسٹمر. میں نے سیریس نہیں ہے, 2-3 سال پہلے کی بات ہے. تو میرا پلان نہیں ہے, اس لیے میں کہتی ہوں کہ کبھی اگر کسی کو امید نہیں دلانی چاہیے. جو امید ہے نا وہ بہت بری چیز ہے, وہ کسی بھی لحاظ سے ہو سکتی ہے. تو میں نے اسی لیے کبھی بھی کسی سے نہیں کہا کہ آپ مجھ سے یہ امید رکھیں, یا کسی سے میں
کبھی نہیں کہا میں آپ سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ لائف اسپینڈ کروں. اب تو میں اس فیلڈ میں آ گئی ہوں نا کہ آپ کو پتا ہے سوسائٹی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو لڑکیوں کا یہ کام کرنا پسند نہیں کرتے, جن کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ سم ٹائم کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میری بیوی ہو وہ ایز اے فوڈ ڈلیوری کام کرے. تو یہ چیزیں سم ٹائم کچھ لوگوں کے لیے, بلکہ 70% لوگوں کے لیے یہ چیزیں ہیں مسئلہ بنتی ہیں. جی بالکل. بہت سارے لوگوں نے مجھے بائی فیس بھی کہا ہے کہ تم ایک اچھی لڑکی ہو, تم یہ ہو, تمہیں شادی کر لینی چاہیے, تمہیں گھر بسانا چاہیے. وہ ہر لڑکی کر رہی ہے, ہر لڑکی بسا رہی ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں کچھ ہٹ کے کر رہی ہوں. اگر اپنی فیملی کو امپورٹینس دے رہی ہوں تو میں اپنی فیملی کو میں نے پرائیورٹی پہ رکھا ہوا ہے, تو میں اس قابل ہوں کہ میں ان کے لیے کچھ کر رہی ہوں. تو یہ شادی اور میرے ایم سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. عائشہ لیکن یہ ضرور بتائیے گا, میں یہ لازمی جاننا چاہتی ہوں کہ بینگا گرل مجھے پتا ہے کہ پرپوزل تو آتے ہی آتے ہیں, تو آپ کو کس طرح سے کسی نے پرپوز کیا اور آپ نے اس چیز کا جواب کیسے دیا؟ مجھے یہی کہا گیا تھا کہ تب میں نے فوڈ ڈلیوری میں آئی تھی, اس کے بعد مجھے پرپوزل آیا تھا کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں, تو آپ شادی کریں, آپ گھر میں رہیں, آپ ہاؤس وائف کی طرح آپ کام کریں. میں نے کہا اگر یہ کام اپنے لیے کر رہی ہوتی تو میں ضرور چھوڑ دیتی, لیکن بیسیکلی یہ کام میں اپنی فیملی کے لیے کر رہی ہوں. تو میں نے اپنی فیملی کو پریورٹی پہ رکھا ہوا ہے, جس کے لیے میں کر رہی ہوں. اگر میری شادی سے کچھ بھی نہیں ہوگا, جو چیزیں ہیں میں اپنی فیملی کو تو اس طریقے سے سپورٹ نہیں نہ کر سکوں گی. اب جو ذمہ داریاں میں نبھا رہی ہوں, جب مجھے لگے گا کہ ہاں میں نے اپنی ذمہ داریاں نبھا لی ہیں, میں نے اپنے جو ایمز ہیں وہ پورے کر لی ہیں, تو تب کر لوں گی. اب اس وجہ سے پھر میں نے میں نے کہا تھا آپ امید نہیں رکھیں, میں نے اپنی فیملی کو پریورٹی پہ رکھا ہوا ہے. جی عائشہ, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ بہت چھوٹی عمر میں بہت بڑی ماشاءاللہ سے باتیں کر رہی ہیں, تو کبھی آپ ایسے ڈلیوری کے لیے گئی ہوں اور وہاں پر کسی انکل آنٹی نے یا کسی نے ایسے, کیونکہ لوگ کرتے ہیں ایسے بلا وجہ کی آپ کے ساتھ وہ اٹیچمنٹ شو کرتے ہیں, ہمدردی شو کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کام چھوڑ دیں اور ہم آپ کو سہارا دیں گے, تو ہم کیوں کسی کا سہارا بنے نا, تو ہم خود اپنی فیملی کا سہارا بنے ہوئے ہیں, ہم خود اتنا مضبوط ہیں کہ ہمیں کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر آپ کیا جواب دیتی ہیں؟ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا ہو, کسی آنٹی نے, انکل نے یا کسی لڑکے نے ہی آپ کو کہا ہو کہ آپ چھوڑو, میں آپ کو آپ نام دوں گا اپنا, آپ میری عزت بنو, ایسے مرد ایسے ہی کرتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی کرتے ہیں, لیکن ہوا ایسے 2 to 3 times ہوا ہے کہ لوگوں نے ایسے بھی کہا, لیکن مجھے پرپوزل ایک ہی آیا تھا اسٹارٹنگ میں, تو اس کے بعد تو لوگوں کو لگتا ہے کہ میں باہر نکل گئی ہوں. آپ کو پتا ہے ہر کوئی اپنے لحاظ سے سوچتا ہے, ہر کسی نے اپنی مینٹالٹی کے مطابق سوچنا ہوتا ہے, ہر کسی نے اپنا ایک الگ اسکیچ بنایا ہوتا ہے آپ کے لیے اپنے مائنڈ میں. کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ اپنی زندگی میں کس طرح کی جنگ لڑ رہے ہیں, کیسے لڑ رہے ہیں اور کیسے خود کو کھڑا کر رہے ہیں. ہر کسی نے اپنے مطابق سوچنا ہوتا ہے. عائشہ کوئی اسپیسیفک واقعہ آپ کے ساتھ یہ لازمی ہوا ہے؟ آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ ہوا ہے, یہ آپ بتا نہیں رہی. ہاں جی بالکل کہا ہے مجھے کہ میں ایک مرتبہ مجھے ایک کسٹمر نے بھی کہا تھا, میں آرڈر دینے گئی تھی, تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ بہت پیاری ہو, تو ابھی بہت چھوٹی ہو, تو میں آپ سے شادی کروں گا. آپ اس طرح کا مجھے کہا تھا بالکل کہ لیکن آپ کو یہ جاب چھوڑنی پڑے گی, آپ کو اپنی جو, میں نے کہا تو پھر میں اپنی فیملی کو لیڈ کر رہی ہوں نا. تو میں نے کہا نہیں سر تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا, کیونکہ فرسٹ ٹائم انٹریکشن تھی, میں آرڈر ڈلیور کر رہی تھی, میں ان کو پہلے نہیں جانتی تھی. تو میں نے کہا سر آپ اپنا فل لیجیے گا اور پیمنٹ کیجیے گا پلیز, مجھے جانا ہے, میرے پاس آرڈرز ہیں. تو انہوں نے مجھے ایسے کہا تھا کہ آپ شادی کریں, آپ گھر میں رہیں, آپ جو لڑکی ہیں وہ گھر میں سوٹ کرتی ہیں, جو لڑکی ہے وہ گھر کے اندر. تو یہ انہوں نے اپنے مطابق کہا تھا, اپنی سوچ کو یا اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے. اگر وہ میری جگہ کھڑے ہو کے میرے حالات کو یا میری رسپانسبلٹی کو دیکھتے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ میرے لیے یہ الفاظ استعمال کرتے. پھر اس لیے میں نے اگنور کیا اور میں آگے بڑھی. تو میں نے یہ میرے لیے بس میں نے ایک اچھا واقعہ تھا, مجھے ایکسپیرینس ضرور ہوا ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, میں کس فیلڈ میں ہوں, لوگ مجھے کن الفاظ سے یاد کرتے ہیں یا کن الفاظ سے وہ میرے بارے میں سوچتے ہیں, مجھے کچھ کہنا چاہتے ہیں. تو میں نے بس اگنور کیا تھا اور آگے بڑھی تھی. میں نے اس چیزوں کو سر پہ سوال نہیں کیا, کیونکہ میں اس فیلڈ میں آ گئی ہوں. مجھے پتا ہے کہ بہت سارے ڈفرینٹ تھنکنگ کے لوگوں سے میرا سامنا ہونا ہے, ابھی ہو رہا ہے اور ہونا ہے, پتہ نہیں کس طرح کے کب اور کیسے لوگ مل جائیں. تو اپنے آپ کو ان چیزوں کے لیے تیار رکھنا چاہیے, اپنے ایمز کو, اپنی فیملی کو, اپنی پریورٹیز کو. عائشہ آئی ایم جسٹ امپریسڈ, جس طرح سے آپ نے اس چیز کو ٹیکل کیا نا. عام طور پر لڑکیاں
डर जाती हैं, घबरा जाती हैं कि भाई अब हम ये हो गया तो हम इस चीज़ का आंसर कैसे करें, लेकिन आपने बहुत स्मार्टली काम लिया और आपने उनकी बात का जवाब ही दिया। आपने कहा जी मैं ये काम करती हूँ, मैं अपनी फैमिली को लीड कर रही हूँ, आप अपना फूड लें और मुझे मेरे पैसे दें, मैं जाऊँ घर। तो आप और इस तरह के, ये अभी एक ही वाकया आपने सुनाया, तो और भी वाकयात होते रहते हैं इस तरह से? जब लड़की की जिंदगी में, चाहे वो घर है, चाहे वो बाहर है, चाहे वो किसी भी फील्ड में, इस तरह के वाकयात आते रहते हैं कि कोई आपको प्रपोज कर दे, किसी भी किस्म का कोई कुछ कह दे। ये कॉमन है हर लड़की की जिंदगी में, चाहे वो किसी भी फील्ड में है। तो बस हमें टैकल करना आना चाहिए। हमें पता, जब आप अपना फोकस जो है वो अपने ड्रीम्स पे रखेंगे तो डिटर्मिनेशन के साथ, तो इन चीजों को हैंडल करने में आपको मुश्किल पेश नहीं आती। जब आप डर जाते हैं, खौफ खाते हैं उन लोगों से, वो मेल है, कुछ नहीं होता। जब तक कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, जब तक आप अपने आप पे खुद एतमादी है ना कि मैं अपने लिए ठीक हूँ, मैं ठीक जा रही हूँ, मैं अपने लिए एफर्ट ठीक कर रही हूँ, मैं गलत वे पे नहीं जा रही हूँ, तो मुझे लगता है कि आप, बल्कि आई एम श्योर कि आप अचीव कर लेंगे। मैंने बहुत सारे गोल्स अपने अचीव किए हैं। मेरे पास बाइक नहीं थी माशाल्लाह। जब मैंने, आपको ये भी बताया, मेरे बाबा की बाइक थी और उसकी हालत ऐसी थी कि वो बहुत मुश्किल से चलती थी। उस पे मैंने बाइक सीखी थी। मेरे पास बाइक नहीं थी, तो मेरा ये ड्रीम था कि मैं अपनी न्यू बाइक लूँ। फिर मैंने आज से 3 माह पहले पूरे मैंने नेट कैश पे अपनी बाइक खुद परचेज की है 1,56,000 में। माशाल्लाह। तो मैंने मेहनत की है, स्ट्रगल किया, मैंने अपनी बाइक खुद परचेज किया। मेरे पास बाइक नहीं थी जब मैंने जॉब स्टार्ट की है। मैंने एक जॉब स्टार्ट की, जब मैं उसमें कंफर्टेबल हो गई एज अ राइडर, फिर मैंने दूसरी जॉब स्टार्ट की, सही, फूड चेन में ही मैंने फिर दूसरी स्टार्ट की। फिर मैंने अपनी बाइक ली है, मैंने बहुत सारी चीजें अपने घर की ली हैं जिनकी हमें लगता था हमें शदीद जरूरत है, लेकिन हम कंप्रोमाइज करते आ रहे थे। चलो इसके बगैर भी चल रहा है, इसके बगैर भी चल रहा है। बहुत सारे मैंने अपनी घर की जरूरत पूरी की, अपने एम्स पूरे किए हैं। तो इसके अलावा जब मुझे बिल्कुल ठीक है, आप अपना फोकस जो है अपने ड्रीम्स पे रखें, तो आप ये हर्डल्स तो आती रहती हैं, किसी भी फील्ड में चले जाएं, आपको अपनी मंजिल से पहले बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो खुद को तैयार रखना चाहिए। जी आशा, ये तो जैसे मैं पूछना कुछ और चाहती थी, लेकिन अभी मुझे आपने कहा कि आपने खुद अपने पैसे से बाइक खरीदी। इतनी महंगाई हो गई है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, फिर आप ऊपर से डबल जॉब कर रही हैं। आप सुबह वैसे उठती किस टाइम है, आप ये बताइएगा? मैं सुबह, मेरी अम्मी जो है टाइम से उठा देती हैं आवाजें देके, क्योंकि उनको वॉशरूम वगैरह लेके जाना होता है। हम लोगों ने खुद ही उनको उठाना होता है, उनको खाना बना के देना होता है। वो बताया था ना कि पैरालाइज है, अपने खुद कुछ नहीं बना सकती कुकिंग वगैरह, तो उनके लिए उठना पड़ता है। तो उनको खाना देने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद फिर मैं स्टडी करती हूँ। तो स्टडी करने टाइम से उठ जाती हूँ। उसके बाद मैं 11 बजे ड्यूटी पे आती हूँ। जो मेरी फर्स्ट शिफ्ट है वो 11 बजे स्टार्ट होती है, 11 से 5:30। सही। फिर 6 बजे मेरी अगली शिफ्ट स्टार्ट होती है। तो कभी 11 बजे तक, 12 बजे तक मैं घर आती हूँ, समटाइम 12:30 हो जाते हैं। तो आप सोती किस टाइम है? मुझे समझ नहीं आ रहा। आप पढ़ती भी हैं, 2 जॉब्स कर रही हैं, बिल्कुल रेस्ट नहीं है, बिल्कुल कोई गैप नहीं है। 5:30 बजे एक जॉब खत्म होती है, 6 बजे नेक्स्ट शिफ्ट आपकी स्टार्ट हो जाती है, तो वो आधा घंटा वो तो आपको रास्ते में ही लग जाता है। तो आप रेस्ट किस टाइम करती हैं? आप कैसे रह सकती हैं ऐसे, इतना एक्टिव, इतना काम हो, आप इतनी पुरसुकून है, अभी भी आप इतनी आराम से बातें कर रही हैं जैसे बहुत सब कुछ स्मूथली। और आपने पहले भी मेंशन किया कि मेरी जिंदगी बहुत स्मूथली चल रही है। तो आजकल तो लोग इतनी हसल में होते हैं, खाने का टाइम नहीं होता, अपना ख्याल रखने का टाइम नहीं होता। तो आप लड़कियां तो वैसे भी इतनी नाज नखरे वाली होती हैं, अपना खुद का इतना ख्याल रखती हैं, तो आपने किस तरह से अपने आप को एक पूरा लड़के के अवतार में ढाल लिया है और कैसे मैनेज करती हैं? आप माशाल्लाह से अपनी मम्मा की खिदमत भी करती हैं, सुबह जल्दी उठ जाती हैं और उनका भी ख्याल रखती हैं, और जब आप घर नहीं होती तो पीछे से उनका ख्याल रखने वाला कौन होता है? पीछे से मेरे बाबा उनका ख्याल रखते हैं। ठीक है। मेरे बाबा इसीलिए घर पे होते हैं। तो आराम के लिए आपको मेंटली पीस की जरूरत होती है। तो मैं, अच्छा, लेकिन वो बाबा खाना नहीं बना सकते, वो उस तरह से एक जो आप उनकी अपनी मम्मा की हेल्प कर सकती है, उनकी केयर कर सकती है, खाना वगैरह, तो वो कैसे मैनेज होता है? अभी तो फिलहाल मेरी सिस्टर जो मैरिड है ना, वो 2 बच्चों के साथ आई हुई हैं। अच्छा। वो मम्मा की केयर आउट कर लेती है। मेरी सिस्टर जाती जाती रहती हैं माशाल्लाह। मेरी सिस्टर 7 मैरिड है, एक आए एक जाए, 10 दिन भी रहे तो अच्छे वाले दिन गुजर जाते हैं। वो आती हैं, अब भी वो अपने बच्चों के साथ आई हुई हैं। और मेरी मामा जो है ना, वो नरम गज़ा लेती हैं। उनके लिए ज्यादा नहीं हमें कुक करना पड़ता, वो मेरे बाबा इतना सा कर लेते हैं। तो दूसरी बात यह है कि मैं ड्यूरिंग डिलीवरी जो है ना, मम्मा से कॉल करके पूछ लेती होती हूँ, कुछ दे भी जाती होती हूँ खाने के लिए ना।
اگر آؤں اس سائڈ پہ تو میں, ہمارا گھر زیادہ دور نہیں ہے جہاں پہ میں جاب کرتی ہوں, میں کال کر کے پوچھ لیتی ہوں, پھر دے جاتی ہوں جوسز وغیرہ, کیونکہ ان کو شوگر بھی ہے تو اس لیے ہمیں احتیاط زیادہ کرنا آپ کام کے درمیان بھی, ڈیوٹی کے درمیان بھی آپ کو خیال, آپ کا دھیان پیچھے ہی ہے, آپ کی سوچ پیچھے ہی ہے کہ میری امی نے کچھ کھایا ہوگا یا نہیں, یا ان کا کوئی خیال رکھ رہا ہوگا یا نہیں, یا ان کو کوئی ضرورت تو نہیں, تو آپ پھر جاب میں سے, ڈیوٹی میں سے ٹائم نکال کر وہاں جاتی ہے. اچھا مجھے عائشہ آخر میں آپ سے ایک یہ سوال کرنا چاہوں گی, جیسے بہت ساری تحریکیں چلتی ہیں پاکستان میں, جیسے عورت مارچ ہو گیا, خواتین جو تحریکیں چلاتی ہیں اور اپنے حقوق مانگتی ہیں, کہتی ہیں ہم نے برتن نہیں دھونے, ہم نے کھانا نہیں پکانا, مرد کھانا پکائے, ہم کیوں پکائے, ہم نے باہر کام کرنا, ہماری مرضی, ہم جو مرضی کریں. تو آپ ایسی خواتین کے لیے خود اپنی شخصیت میں ذاتی طور پر ایک تحریک ہیں, تو آپ ایسی خواتین کو کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ یہ اس طرح سے چیخنے چلانے کی بجائے, سڑکوں پر نکلنے کی بجائے, اپنے حقوق کسی سے مانگنے کی بجائے میدان میں اترے اور اپنے آپ کو اس طرح سے, اس نظام میں اس طرح سے ڈھالیں کہ آپ کو لوگ اپریشیٹ کریں, نہ کہ لوگ آپ کو کرٹیسائز کریں. بتائیے گا اس بارے میں, ان خواتین کو کیا پیغام دیں گی آپ؟ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے, آپ بہت ساری برائیوں سے دور رہتے ہیں جی, تو اپنے لیے حقوق جو ہے مانگنے کی بجائے اپنے حقوق اپنے لیے خود پیدا کریں, اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ کو اپنے حقوق مانگنے نہیں پڑے. آپ کو لوگ دیکھ کے اس قابل ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ کو لوگ خود ہی حقوق دیں. اپنے آپ کو ایفرٹ کرنی چاہیے, اپنے لیے محنت کریں, اپنے آپ کو اس قابل بنائیں, کوشش کرتے رہیں کہ ہم اس قابل بن جائیں کہ ہمیں حقوق مانگنے نہیں پڑیں بلکہ ہمیں حقوق خود ملیں. تو جب آپ اپنے لیے محنت کرتے ہیں, جب آپ اپنے لیے سارا کچھ خود کر لیتے ہیں, کسی بھی قسم کی ایکسپیکٹیشن کسی سے نہیں رکھتے, تو آپ موو کرتے ہیں اور آپ زیادہ رسپیکٹڈ ہو جاتے ہیں. جی. تو فیمیلز کو میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بے جا ضروریات اپنی پورا کرنے کی بجائے, کسی کے بے بنیاد سہارا لینے کی بجائے آپ اپنے لیے خود کچھ کریں, اپنی ضروریات کو خود پورا کریں. کسی کو اپنی فیملی میں اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو اس کی رسپانسبلٹی شیئر کریں, اپنے لیے محنت کریں. کچھ بھی نہیں ہوتا جب آپ کو اپنے آپ پہ اعتماد ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیے کچھ کر سکتے ہیں, تو آپ کو مینٹلی سکون ہوتا ہے, تو آپ انرجیٹک رہتے ہیں, فریش رہتے ہیں. ورنہ جس طرح میری ورکنگ ڈیز ہیں تو مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تم سوتی کب ہو, جس طرح آپ نے کہا, تو تم آرام کب کرتی ہو. تم ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اب مینٹلی سکون ہے, اب میری جو لائف اسموتھلی چل رہی ہے میری محنت کی وجہ سے. پھر سم ٹائم ایسے ہوتا ہے میں اوور ٹائم لگا لیتی ہوں, زیادہ محنت کرتی ہوں, لیٹ بھی ہو جاتی ہوں. جس طرح عید ہوگی, تہوار پہ, ہمیں کسی تہوار پہ چھٹی نہیں ہوتی کیونکہ آپ کو پتا ہے ریسٹورینٹ میں یہ عید پہ, شب رات پہ, عید میلاد النبی پہ ہمیں کوئی بھی آف نہیں ہوتا. میں نے عید کا والے, چھوٹی عید, بڑی عید, میں نے سب پہ ڈیوٹیز کی ہوئی ہیں, کبھی بھی آف نہیں کیا. اور میں ویسے بھی بہت پنکچوئل ہوں, بنا بتائے اس طرح چھٹی نہیں کرتی اور مہینے میں ایکسٹرا چھٹی بھی نہیں کرتی. تو میں جو میری 4 ہوتی ہیں نا چھٹیاں مہینے میں وہ کرتی ہوں. تو میں بہت مصروف رہتی ہوں, مجھے مینٹلی پیس ہوتا ہے, تو میں انرجیٹک رہتی ہوں, میں اپنے رسپانسبلٹیز اچھے سے کر سکتی ہوں. تو لڑکیوں کو اس قابل ہونا چاہیے, اپنے پیرنٹس کا خیال رکھتے ہوئے, اپنے پیرنٹس کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے ان کو اتنا اعتماد دلائیں اپنے پیرنٹس کو, اور سب پیرنٹس کو اپنے بچوں کو اتنا کانفیڈینس دینا چاہیے کہ وہ آپ کے لیے کچھ کرتے ہوئے شرمندگی محسوس نہ کریں. جی بالکل, ماشاءاللہ, بہت ہی خوبصورت باتیں کری ہیں آپ عائشہ, اور ڈیفینیٹلی جو ہماری خواتین آج کا یہ شو دیکھیں گی وہ بہت ہی زیادہ آپ سے کچھ سیکھیں گی, انسپائر ہوں گی, اور واقعی کچھ نہ کچھ پازیٹیو چینج ضرور آئے گا, کیونکہ آپ جو اتنی ایفرٹ کر رہی ہیں یہ معاشرے کے لیے بہت زیادہ ایک سیکھنے کے لیے, ایک لیسن ہے معاشرے کے لیے. آپ جب چلتی ہیں روڈ پر تو آپ فخر سے چلتی ہیں, میں ایک اچھا کام کر رہی ہوں, میری ماں گھر پہ بیمار ہے, میں اس کا سہارا بنی ہوں, اس کے لیے دوائی لے کر جا رہی ہوں, ان کی لمبی زندگی کے لیے ہم سب دعا گو ہیں. آپ کے پیرنٹس اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمیشہ آپ کے سر پر سلامت رکھے, اور سب کے پیرنٹس ہمیشہ اللہ تعالیٰ کسی کے پیرنٹس ان سے نہ چھینے, اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. اچھا عائشہ, جیسے ہم نے فیمنزم کی بات کی, ویمن مارچ کی بات کی, تو عورتیں یہ جو مارچ کر رہی ہیں, میں خود ایک فیمنسٹ ہوں, ہمیں پتہ ہے ہم نے کام کرنا ہے, گھر چلانا ہے, تو ہم کہتی ہیں کہ جی ہمیں کرنے دے کام, ہمیں جیسے آپ بھی کام کر رہی ہیں تو آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کو لوگ اپریشیٹ کریں, نہ کہ کرٹیسائز کریں, اور کوئی کرٹیسائز کرتا بھی ہے تو آپ اس کو پازیٹیو لیتے ہیں, نہ کہ جھنڈا نکال کر سڑک پر نکل جائیں. تو ایسی عورتوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ہمارے جیسی یا آپ کے جیسی جو لڑکیاں ہیں ان کا نام کیوں خراب کر رہی ہیں وہ؟ جی بالکل, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے خود نہیں یہ پسند جو عورتیں اپنے حقوق کے لیے لڑتی ہیں, ہمیں حقوق دو, حقوق دو. اس طرح آپ حقوق لے کے کبھی بھی سیٹسفائڈ نہیں ہو سکتے.
آپ اپنے ضمیر کو کبھی بھی سیٹسفائی نہیں کر سکتے کہ میں نے حقوق مانگ کے لیے ہیں, میں نے کوشش کیا, میں نے اپنے آپ کو ان چیزوں کے لیے میں نے اپنے آپ کو ڈسکرائب کیا ہے کہ میں یہ ہوں, مجھے حقوق دو. اپنے لیے کوشش کریں کہ آپ لوگوں کو حقوق نہیں مانگنے چاہیے, آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت نہ پڑے. اس طرح اگر آپ کو حقوق مل بھی جائیں گے تو آپ اپنے ضمیر کو کبھی بھی سیٹسفائڈ نہیں کر سکیں گے, آپ کبھی بھی مطمئن زندگی نہیں گزار سکیں گی چیخ کر ایسے شور شرابہ کر کے اگر آپ حقوق لیتی ہیں. تو ہم نے کمیونٹی کو سیٹسفائڈ نہیں کرنا, ہم نے اپنے آپ کو کرنا ہے. ویئرنگ unbranded اور cheap clothes doesn't mean you are poor. You have family to feed, not community to impress. اپنی فیملی کو دیکھیں, اپنے آپ کو دیکھیں, نہ کہ ان چیزوں کو دیکھیں کہ میں چیف کر کے. اگر آپ ایسا کریں گی تو نیکسٹ آپ کی جو نسل ہے وہ بھی آپ کو دیکھ کے ایسا ہی کرے گی, ایسا ہی گرو کرے گی. تو اپنے معاشرے کو سدھارنے کے لیے عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی ضروریات کا خیال رکھیں, اپنے بچوں کی ضروریات کا خیال رکھیں, خود محنت کر کے, نہ کہ کسی سے اس طرح جھنڈے گاڑ کے اس طرح کر کے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ کرنا چاہیے. محنت کریں اور اپنے ضمیر کو مطمئن رکھیں کہ ہم ٹھیک ہیں, ہم نے خود ایفرٹ کر کے, خود محنت کر کے اپنے لیے یہ حقوق کسی سے مانگے نہیں ہیں, خود ہم نے بنائے ہیں. جی ماشاءاللہ. عائشہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مجھے لگتا ہے کہ ہم نے آپ کا ٹائم بہت زیادہ لے لیا, لیکن آپ اتنی خوبصورت باتیں کری تھی اور ہم چاہتے تھے کہ آپ جیسی خواتین, آپ جیسی لڑکیاں جو معاشرے کے لیے مثال ہے, ان کا ایک الگ سے ان کا چہرہ سامنے آئے, کیونکہ بہت سارے لوگ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں, پہچانتے ہی نہیں ہیں. لوگوں کو نہیں پتا کہ ہم کتنی ایفرٹ کرتی ہیں. تو آپ نے جو اپنی ایفرٹس بتائی, جو اپنے اسٹرگلس بتائے, تو میری طرف سے آپ کو ایسے کر کے سلیوٹ ہے آپ کو. اور ماشاءاللہ سے جس طرح سے آپ اتنی ینگ ایج میں اتنے بڑے بڑے کام کر رہی ہیں اور اتنی بڑی بڑی ماشاءاللہ سے باتیں کر بھی رہی ہیں اور کر کے دکھا بھی, عملاً بھی کر رہی ہیں. تو آپ کو پوری پاکستانی قوم کی طرف سے ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں اپنے پروگرام کی وساطت سے. تو اور آپ ایک پیغام ہیں ان والدین کے لیے جو صرف بیٹوں کی اس لیے خواہش کرتے ہیں, بیٹوں کو اس وجہ سے پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کا سہارا بنے. اور اچھا عائشہ, مجھے یہ بتائیے گا اگر آپ آخر میں کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں تو بتا دیں. میں یہ لڑکیوں کو پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اپنے اور اپنے پیرنٹس کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے اپنے ڈریمز کو ضرور پورا کریں. اپنے پیرنٹس کو اتنا خود پہ اعتماد دلائیں, اور یہ اعتماد اپنے عمالات سے ہی دلانا ہوتا ہے کہ ہم اس قابل ہیں, ہم آپ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. تو ہم غلط وے سے نہیں کریں گے, بلکہ ہم اپنے محنت کر کے آپ کے لیے کچھ کریں گے اور اپنے لیے بھی کچھ کریں گے. تو اس طرح والدین بھی فخر محسوس کرتے ہیں اور آپ کو ضرور سپورٹ کریں گے. جب آپ کو دیکھیں گے کہ میری بیٹی اتنا اچھا کام کر رہی ہے, وہ ہمارے لیے اتنی محنت کر رہی ہے, اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی, تو وہ ضرور آپ کو سپورٹ کریں گے. ہمیں سپورٹ جو ہے, مجھے بھی نہیں لگتا تھا سٹارٹ پہ کہ میرے بابا جو ہے کنزرویٹو مائنڈ ہے, وہ مجھے سپورٹ کریں گے. لیکن جب انہوں نے میری ایفرٹ دیکھی, جس طرح لوگوں نے مجھے اپریشیٹ کیا, یہ سب کچھ دیکھا, تو میرے بابا آج جو ہیں وہ مجھ پہ فخر کرتے ہیں اور مجھے بہت اچھا ٹریٹ کرتے ہیں. پہلے میں بہت ہیزیٹیٹ ہوتی تھی اپنے بابا سے بھی, لیکن جب انہوں نے میری محنت دیکھی ہے, لوگوں کا رویہ دیکھا ہے میرے ساتھ, جس طرح لوگ اگر سم ٹائم وہ دیکھ بھی لیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی ہے, تو میرے بابا فخر محسوس کرتے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے. تو ہمیں اپنے پیرنٹس سے اعتماد لینا آنا چاہیے. تو پیرنٹس ضرور اعتماد دیتے ہیں. تو یہ والدین کو بھی ہے کہ اپنے بچیوں کے ساتھ سپورٹ کریں, ان کو اتنا کانفیڈینس دیں کہ وہ دوستانہ رویہ رکھے اپنے بچیوں کے ساتھ, کہ ان کے ساتھ کچھ بھی ایسا ہو جو آپ کے ساتھ فرینڈلی ڈسکس کر رہے ہیں, ان کو کسی قسم کی ہیزیٹیشن نہ ہو. جی بہت شکریہ عائشہ, آپ کے قیمتی وقت کا. آپ کا ہم اور زیادہ مزید ٹائم نہیں لیں گے کیونکہ آپ نے بہت سارے کام کرنے ہیں, آپ کے اوپر بہت ساری رسپانسبلٹیز ہیں. تو ماشاءاللہ ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ ایسے ہی کامیاب ہوتی رہیں اور انشاءاللہ آپ اپنے والدین کا سر فخر سے بلند کرتے رہیں. ہر لڑکی کی خواہش ہونی چاہیے, جیسے میری بھی بہت زیادہ خواہش ہے کہ میں اپنی مما کا سر فخر سے بلند کروں. اور ماشاءاللہ سے جب ان کو بہت شوق تھا کہ میں ٹی وی پر آؤں, اور ماشاءاللہ سے اب میں کام کر رہی ہوں, تو وہ بہت خوش ہوتی ہے مجھے ٹی وی پر دیکھ کر. تو ایسے لڑکیوں کو اس طرح سے اور بھی بہت سارے کام کرنے چاہیے. اپنی والدین کو اتنا سپورٹ کریں, اتنا ان کے لیے اچھا کام کریں کہ ان کو بیٹوں کی کمی فیل ہی نہ ہو. اب بیٹیاں ہی کافی ہیں ان کے لیے, کیونکہ لاسٹ پر بیٹیوں نے ہی ان کا سہارا بننا ہے, بیٹے کبھی کام نہیں آتے. تو عائشہ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ابھی وقت ہوا چلتا ہے بریک کا, ہم بریک کے بعد آئیں گے, لیکن ابھی میں عائشہ کو سی آف کرنے جا رہی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ عائشہ کو اتنے اچھے طریقے سے ہم سی آف کریں اور وہ یہ اتنا انکریج ہوں کہ یہ اپنے کام کو ایسے ہی جاری رکھیں. اور میرا
خود دلی خواہش ہے کہ میں ان سے اٹھ کر ملوں اور ان کو سیلیوٹ تو میں نے کر دیا ہے, اب ان کے گلے ملنا چاہتی ہوں کہ ایسی لڑکیاں بہت کم ہیں ہمارے معاشرے میں, بہت زیادہ ہونی چاہیے, لڑکیوں کو بہت سارے کام کرنے چاہیے. تو ابھی ہم جاتے ہیں عائشہ کی طرف. تھینک یو سو مچ عائشہ آنے کے لیے, تھینک یو سو مچ.